अस्सलाम वालेकुम। चलिए सुनते हैं अभी तो बात बाकी है का अगला हिस्सा। हेलो सुम्बुल, कैसी हैं? 8वें दिन शाम को हॉस्पिटल से निकलते हुए उसने अपने अक़ब में वो आवाज़ सुन ली थी। उसे पहली बार अंदाज़ा हुआ कि बाज़ आवाज़ें भी जिस्म में जान डाल देती हैं। वो रुक गई थी। हसन उसके सामने आ गया। पहली दफ़ा उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके चेहरे पर नज़र डाल सके। वो यूनिफॉर्म में मलबूस था। वो उसके सीने पर लगे हुए नाम को पढ़ती रही। आप कैसी हैं? सवाल एक बार फिर दोहराया गया था। मैं ठीक हूँ, उसने मध्यम आवाज़ में कहा था। कभी तो मेरे बारे में भी पूछा करें कि मैं कैसा हूँ। वो इसका चेहरा न देखने के बावजूद जानती थी कि वो मुस्कुरा रहा होगा। मुझसे पूछेंगी नहीं कि मैं एक हफ़्ता कहाँ रहा, आपके पास क्यों नहीं आया? वो कह रहा था। मुझे जाना है, उसने बमुश्किल कहा था। सुम्बुल, आप पत्थर नहीं हो सकती, पत्थर में भी दरार आ जाती है। आप तो मुझे जाना है, आप सामने से हट जाएं, उसने हसन की बात काट कर कहा था। आपने मेरे बारे में क्या सोचा? वो अब भी रास्ता रोके खड़ा था। सुम्बुल ने चलना शुरू कर दिया। मेरी बात का जवाब दिए बगैर आप कैसे जा सकती हैं? वो उसके साथ चल रहा था। आप जानती हैं मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती हैं? वो कह रहा था। उसने सर नहीं उठाया था। आपने कभी किसी को मरते देखा है? ज़रूर देखा होगा, आप नर्स हैं। आपके सामने बहुत से बीमार और ज़ख्मी लोग मरे होंगे, मगर किसी तंदुरुस्त आदमी को अपने ही हाथों मरते नहीं देखा होगा। अब आप हसन दानियाल को मरते देखिएगा। इसे जैसे ठोकर लगी थी। हसन ने उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया। वो सहमी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। कि क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत वाज़ेह है, मैं आपकी वजह से ख़ुदकुशी कर लूँगा। उसका लहजा बहुत सर्द था। वो उसका चेहरा देख कर रह गई। तुम ये कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? आप मुझे कत्ल कर सकती हैं, तो मैं ख़ुदकुशी नहीं कर सकता? मैंने तुम्हें कब कत्ल? जो आप कर रही हैं वो कत्ल से कम नहीं है। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। मुझे आपसे मोहब्बत है, इसलिए मैंने आपको शादी की ऑफ़र की। इसमें गलत चीज़ क्या है? आप दोस्ती नहीं कर सकती, शादी तो कर सकती हैं। वो अभी तक उसका हाथ पकड़े हुए था। सुम्बुल ने गैर महसूस अंदाज में हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी गिरफ्त और सख्त हो गई। मेरा हाथ छोड़ दो, पहले आप मुझे मेरी बात का जवाब दें। मैं सोचूंगी, अब तुम हाथ छोड़ दो। कितना वक्त चाहिए आपको? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, आप ये बताइए। उसने हाथ नहीं छोड़ा था। 10 दिन, हसन ने हाथ छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं 10 दिन बाद आऊँगा, गुड बाय। वो वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। ओह खुदाया, अब क्या फिर मैं इसे 10 दिन तक नहीं देखूंगी? उसने हॉस्टल की तरफ जाते हुए सोचा था। क्या तुम्हारे माँ बाप इस शादी पर रजामंद हो जाएंगे? 10वें दिन वो फिर आ गया था। सुम्बुल ने उसे देखते ही पूछा था। कभी नहीं, उसने बड़ी दो टोक अंदाज में कहा था। तो फिर ये प्रपोज़ल देने का क्या मतलब? शादी मुझे करना है, मेरे माँ बाप को नहीं। मैं माँ बाप का मोहताज नहीं हूँ। शादी कर सकता हूँ और घर भी चला सकता हूँ, और जब एक बार शादी हो जाएगी तो कुछ अरसे के बाद वो ये शादी कबूल कर लेंगे। इस तरह तो मैं शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी के बग़ैर ये सब नहीं हो सकता। मेरे घर वाले इस तरह का रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे। देखो सुम्बुल, मेरे भाई ने भी इसी तरह अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। कुछ अरसे तक मम्मी और पापा नाराज़ रहे, फिर बाद में उन्होंने उससे शादी को कबूल कर लिया। मेरे साथ भी यही होगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं चौर आदमी हूँ। तुम्हें मेरी बात पर एतबार करना चाहिए। वो उसे तसल्ली दे रहा था। मगर मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते पर रजामंद नहीं होंगे। तुम उनसे बात तो करो। अगर वो रजामंद हो गए तो ठीक है, वरना हम दोनों उनकी मर्ज़ी के बग़ैर शादी कर लेंगे। वो हसन के जवाब पर हैरान हुई थी। वो बहुत मुतमईन था। ये कैसे हो सकता है? मैं घर वालों की मर्ज़ी के बग़ैर शादी नहीं कर सकती। मेरे बग़ैर रह सकती हो? उसने सुम्बुल को गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा था। रह सकती हूँ, उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। अच्छा, हसन ने अजीब से अंदाज में कहा था। एक बार फिर सोचना, क्या आप वाकई मेरे बगैर रह लोगी? मेरा ख्याल है नहीं। तुम ये बात मानो या ना मानो, बहरहाल तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। उतनी मोहब्बत ना सही जितनी मैं करता हूँ, मगर मोहब्बत ज़रूर करती हो। उसने थके हुए अंदाज में सर झुका लिया था।
اپنے گھر والوں سے بات کرو، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں، ورنہ شادی تو ان کی مرضی کے بغیر بھی ہو ہی سکتی ہے۔ وہ چلا گیا تھا۔ واقعی میں اس شخص کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں، مگر جو یہ کہہ رہا ہے وہ بہت دیر تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ حسن کو کچھ دن ضرور لگے، مگر پھر وہ مکمل طور پر اس کی گرفت میں آ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی برین واشنگ کرتا رہا، مگر عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ خود بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوتا گیا تھا، مگر جب تک اسے اس بات کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ چاہتا بھی تو اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتا تھا کہ وہ سنبل سے محبت کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کبھی اس رشتے پر تیار نہیں ہوں گے، خاص طور پر اس کے والد۔ جو سلوک اس کے ساتھ کرتے وہ اس سے خائف تھا، مگر وہ پھر بھی سنبل سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کو بتائے بغیر شادی کر لے گا۔ سنبل کو اس نے اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں بات کرے۔ سنبل نے جھجکتے ہوئے اپنی ماں سے اس رشتے کے بارے میں بات کی تھی، اور ان کا رد عمل اس کی توقع کے مطابق تھا۔ انہوں نے ایسے رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا جس میں لڑکا نہ صرف اس سے کم عمر تھا بلکہ وہ اپنے والدین کو بتائے بغیر شادی کرنا چاہتا تھا۔ سنبل نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایسے لڑکے سے شادی کر کے کنویں میں چھلانگ لگانا چاہتی ہے، اور یہ نہ صرف ان کا خیال تھا بلکہ اس کے بھائی اور بہنوں کی بھی یہی رائے تھی، اور بہنوں کی بھی۔ وہ کسی طرح اس رشتے کے بارے میں بات کرنے پر تیار نہیں تھے۔ سنبل نے گھر سے واپسی پر حسن کو اپنے گھر والوں کے رد عمل سے آگاہ کر دیا تھا، اور وہ یہ سب سن کر جیسے بھڑک اٹھا تھا۔ تمہارے گھر والے فضول اعتراض کر رہے ہیں، زندگی ہم نے گزارنی ہے، انہوں نے نہیں، پھر اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ مجھے لگتا ہے سنبل تم نے انہیں منانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اس کی بات پر ناراض ہو گئی تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی؟ اگر مجھے کوشش نہ کرنا ہوتی تو میں اپنے گھر والوں کے سامنے تمہارا ذکر ہی کیوں کرتی، خواہ مخواہ ان کی نظروں میں بری کیوں بنتی؟ مگر میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہارے گھر والوں کی مرضی۔ سنبل، دوبارہ میرے گھر والوں کا ذکر مت کرنا، میں تم سے کہہ چکا ہوں تمہیں شادی مجھ سے کرنی ہے، میرے گھر والوں سے نہیں۔ مگر شاید تم کیپٹن حسن دانیال سے شادی کرنا نہیں چاہتی، جنرل بابر کریم کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور میرا خیال ہے تمہارے گھر والے بھی مجھ سے نہیں، جنرل بابر کریم کے خاندان سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا، اور اسے حسن کی بات پر بہت تکلیف پہنچی تھی۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو حسن؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی، میری ضرورت ہوتی، تو تم اپنے گھر والوں کے یہ اعتراضات میرے سامنے پیش نہ کرتی، انہیں سمجھاتی، انہیں قائل کرتی۔ دنیا میں گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کرنے والا میں واحد آدمی نہیں ہوں، اور بھی بہت سے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے سنبل کہ تمہارے گھر والے تمہاری شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی تم انہیں سپورٹ کرتی رہو۔ آفٹر آل سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے کون جانے دیتا ہے؟ سنبل اس کی بات پر شاکڈ رہ گئی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ کیا تمہارے گھر والوں کو ایسا کام کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے؟ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میرے گھر والے ایسے نہیں ہیں، وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ ایسے نہیں ہیں تو تمہاری بات کیوں نہیں مانتے؟ انہیں پرواہ ہونی چاہیے تمہاری۔ تم نے اپنی زندگی کا بہترین وقت ان کے لیے قربان کر دیا ہے، اور وہ تمہاری ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ حسن، میں برداشت نہیں کر سکتی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، دوبارہ تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ وہ غصے کے عالم میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ وہ اگلے کئی دن نہیں آیا تھا۔ تھک ہار کر اس نے خود ہی اسے فون کیا تھا، اور وہ جیسے اسی بات کا منتظر تھا۔ سنبل کو اسے کچھ کہنے یا منانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ خود ہی اس کے پاس آ گیا تھا۔ امی، آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ وہ ایک بار پھر اپنے گھر والوں کو منانے کے لیے ملتان آئی تھی۔ میں تمہاری بات نہیں مان سکتی، تم حماقت کرنا چاہتی ہو، اور میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ امی، آپ فضول ضد کر رہی ہیں، میں حسن کے ساتھ بہت خوش رہوں گی، یہ میں جانتی ہوں۔ آپ میری خوشی کیوں نہیں چاہتی؟
آپ اس شخص کو نہیں جانتی، میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا ہے، وہ اول نمبر کا فلرٹ ہے، اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، وہ آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی بات پر جیسے بھڑک اٹھی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس کے بارے میں پتہ کروانے کو؟ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں اور مجھے تمہاری معلومات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اچھا ہے یا برا، شادی مجھے اس کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ تم جانتے ہو وہ عمر میں تم سے کتنا چھوٹا ہے؟ جانتی ہوں، مگر اگر اسے اس کی پرواہ نہیں تو پھر مجھے بھی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تم دونوں کو اس کی پرواہ ہو یا نہ ہو، دنیا کو ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ نہیں رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ مگر رہنا تو اسی دنیا میں ہے نا؟ امی، یہ اعتراضات مت کریں، میں نے اپنی پوری جوانی آپ لوگوں کی زندگیاں بنانے میں لگا دی ہے، آپ کی خواہشات پوری کرنے میں ختم کر دی ہے، اور جب میری زندگی کی باری آئی ہے تو آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، مجھے دنیا کی پرواہ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو دنیا کی پرواہ نہیں کی تھی جب اپنے سے چھوٹی بہنوں کی شادی کر دی تھی، پھر آپ کو دنیا کیوں یاد آ گئی ہے؟ تم اپنی زندگی برباد کرنے کی خواہش کر رہی ہو، اس لیے اعتراض کر رہی ہوں۔ جانتی ہوں تم نے بہت قربانی دی ہے، بہت اثار کیا ہے، اسی لیے چاہتی ہوں کہ تمہاری باقی زندگی اچھی گزرے، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، مگر یہ بندہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا، اس کے ساتھ میں تمہاری شادی نہیں کر سکتی۔ امی، آپ میری شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، آپ کیوں چاہیں گی کہ آمدنی کا ایک ذریعہ بند ہو جائے؟ اس کی امی کو شوق لگا تھا اور سنبل لاشعوری طور پر حسن کی باتیں دہرا رہی تھی۔ اس کا بھائی ہونٹ بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ چاہتی ہیں ساری زندگی میں اسی طرح کما کما کر آپ کو روپے بھیجتی رہوں اور آپ اپنی دوسری اولادوں پر خرچ کرتی رہیں، میری زندگی برباد کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جہاں چاہیں گی آپ کی شادی وہی ہوگی، مگر ایک دفعہ جب آپ کی شادی اس آدمی کے ساتھ ہو جائے تو آپ یہاں دوبارہ آنے کی زحمت نہ کیجیے گا، نہ ہی ہم سے دوبارہ ملیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اور میں اتنا کمینہ نہیں ہوں کہ ساری عمر آپ کے احسانات سر پر لیے پھرتا رہوں گا۔ آپ کے لیے پہلے ہی رشتہ تلاش کر رہے تھے اور وہ اس شخص سے بہت بہتر ہوتا جو آپ نے تلاش کیا ہے۔ بہرحال آپ طے کر لیجئے آپ کو کب شادی کرنا ہے، میں سارے انتظامات کر دوں گا۔ اس کے بھائی نے جیسے منٹوں میں فیصلہ کر لیا تھا، وہ کسی شرمندگی اور پچھتاوے کے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اب اپنے اور حسن دانیال کے درمیان کوئی دیوار نظر نہیں آ رہی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد بڑی سادگی سے ملتان میں ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ حسن بارات میں اپنے چند دوستوں کو لایا تھا اور اس کی طرف سے بھی صرف اس کے گھر والے شادی میں شریک تھے۔ شادی کی تمام رسومات بڑے بجھے دل سے ادا کی گئی تھی۔ اس کے بھائی نے رخصتی کے موقع پر اسے 50,000 کا چیک دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ روپے اس نے کس طرح اکٹھے کیے ہوں گے، اسے خیال آیا تھا مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ آپ دوبارہ اس گھر میں مت آئیے گا، اس نے اپنے بھائی کو کہتے سنا تھا۔ وہ اب بھی خاموش رہی تھی۔ میں اس گھر میں آنا بھی نہیں چاہتی، میرے لیے حسن کافی ہے، اس نے سوچا تھا۔ 2 دن تک وہ ملتان کے ایک ہوٹل میں رہے تھے، پھر حسن اسے لے کر مری چلا آیا تھا۔ وہ دونوں 1 ہفتہ تک وہاں رہے تھے اور اس پورے عرصے کے دوران سنبل کو ایک بار بھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ حسن کے ہر انداز میں اس کے لیے التفات تھا، ستائش تھی، دیوانگی تھی، اور وہ جیسے زمین پر نہیں آسمان پر رقصاں رہتی تھی۔ وہ میرے لیے کیا تلاش کرتے؟ کیا یہ محبت ڈھونڈ سکتے تھے؟ کیا حسن دانیال تلاش کر سکتے تھے؟ اسے اپنے بھائی کی بات یاد آتی اور وہ سوچتی۔ 1 ہفتے کے دوران انہوں نے اپنے مستقبل کو بھی پلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں ابھی اس شادی کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، کم از کم چند مہینے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ تم واپس جا کر یہ مت بتانا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، تم کہہ دینا کہ تمہارے شوہر باہر چلے گئے ہیں، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اور اگر کسی نے شادی کی تصویریں دیکھنا چاہیں تو تم کہہ سکتی ہو کہ شادی کی تصویریں نہیں بنائی گئی، شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی اور تمہارے سسرال والے تصویریں بنانا پسند نہیں کرتے۔ اور اگر کسی نے کہا کہ شوہر کی کوئی تصویر ہوگی تمہارے پاس، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس اپنے شوہر کی کوئی تصویر ہی نہ ہو۔
وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں کوئی تصویر لا دوں گا، اگر کوئی اصرار کرے تو تم وہ دکھا سکتی ہو۔ اس نے سب کچھ جیسے پہلے ہی طے کر رکھا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دونوں واپس لاہور آ گئے تھے۔ اپنی آمد کے دوسرے دن اس نے ایک بار پھر ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ اپنے کولیگز کو اس نے اسی طرح ٹالا تھا جس طرح حسن نے اسے سمجھایا تھا۔ حسن اب ہر روز ہاسپٹل نہیں آتا تھا، مگر اسے فون ضرور کیا کرتا تھا۔ ہر ویکینڈ وہ دونوں اکٹھے گزارتے تھے اور حسن ہمیشہ اسے کینٹیریا سے باہر تفریح کے لیے لے کر جاتا تھا۔ وہ شادی کے بعد بہت محتاط ہو چکا تھا۔ وہ ہر اس جگہ اس کے ساتھ جانے سے گریز کرتا تھا جہاں کسی جاننے والے کے ملنے کا امکان ہوتا، اور سنبل اس معاملے میں اس کی پوری مدد کرتی تھی۔ چند ماہ بعد اسے پتہ چلا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ بہت خوش تھی، مگر حسن کو یہ خبر سن کر جیسے شوق لگا تھا۔ تم جانتی ہو سنبل، ہم ابھی کوئی بچہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور پھر بھی تم نے… وہ بے حد غصے میں تھا۔ افورڈ کرنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ جس طرح ہم رہ رہے ہیں وہ بچہ بھی رہ لے گا۔ وہ اس کے لہجے پر حیران تھی۔ لیکن تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ہماری شادی کو ابھی صرف 3 ماہ ہوئے ہیں۔ ابھی تو ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے اور تم ایک نیا رشتہ چاہتی ہو؟ تم احمق ہو۔ وہ ابھی بھی اسی طرح مشتعل تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ لیکن اب ہو کیا سکتا ہے؟ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تم ابارشن کروا لو۔ وہ اسے شوق کے عالم میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو حسن؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے ابھی کسی بچے کی ضرورت نہیں ہے، تم ابارشن کروا لو۔ کیا یہ آسان کام ہے؟ ہاں، کم سے کم تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ آفٹر آل تم نرس ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اسے بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار اسے اپنی امی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں یہ نہیں کر سکتی حسن، چاہے کچھ ہو جائے، میں یہ نہیں کروں گی۔ تم نے کہا تھا تم 2-3 ماہ بعد اپنے والدین کو اس شادی کے بارے میں بتا دو گے، پھر ہم اکٹھے رہنا شروع کر دیں گے۔ تم اپنے والدین کو کیوں نہیں بتا رہے؟ میں انہیں بتا دوں گا، میں کوئی جلد بازی کرنا نہیں چاہتا، لیکن تم میری بات کے بارے میں دوبارہ سوچو۔ ابھی ہمیں کسی بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اور میری مشکلات میں مزید اضافہ مت کرو۔ مجھے تمہاری بات کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا۔ میں کہہ چکی ہوں، میں ابارشن نہیں کرواؤں گی۔ یہ بچہ میرے یا تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ وہ کچھ دیر تیز نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ تم بہت ضدی ہو سنبل، مجھے ضدی عورتیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ اس کی طرف سے ناپسندیدگی کا پہلا اظہار تھا۔ میں ضدی نہ ہوتی تو آج تمہاری بیوی بھی نہ ہوتی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آؤ تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر بینچ سے اٹھ گیا تھا۔ اس شام پہلی دفعہ وہ پورا راستہ خاموش رہا تھا۔ ہونٹ بھینچے وہ تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ سنبل بجھے دل سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چند دن خفا رہا تھا۔ سنبل نے اسے 2-3 بار فون کیا، پھر وہ دوبارہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ابارشن کے بارے میں دوبارہ بات نہیں کی تھی، مگر وہ بچے کے ذکر میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس کے لیے جیسے اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح سنبل سے اپنی محبت کا اظہار بھی نہ کرتا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا۔ وہ بس کچھ دیر کے لیے آتا، پھر اپنی کسی مصروفیت کے بارے میں بتا کر چلا جاتا۔ ڈیلیوری سے 2 ماہ پہلے سنبل نے کرائے پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ حسن اب اسے زیادہ وقت دے۔ اس کی ضد پر حسن روز وہاں آیا کرتا تھا، مگر وہ خوش نہیں تھا۔ کسی نہ کسی بات پر ان کے درمیان تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ ہر بار سنبل ہی اسے منایا کرتی تھی۔ جانتی تھی اس کے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک پرائیویٹ کلینک میں سنبل کے یہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ حسن تب اس کے پاس ہی تھا۔ اس کا رد عمل بالکل نارمل تھا۔ وہ نہ خوش تھا نہ ناراض۔ اس نے بچیوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد گھر آنے پر سنبل نے اسے بچیوں کے نام رکھنے کے لیے کہا تھا، مگر اس نے یہ کام بھی اسی پر چھوڑ دیا تھا۔ شادی کے بعد سے وہ ایسے جھٹکوں کی عادی ہو چکی تھی۔
اس نے اس شوق کو بھی بہت صبر سے برداشت کیا تھا۔ اس نے خود ہی دونوں بچیوں کے نام رکھ دیے تھے۔ جب وہ دونوں 2 ماہ کی ہوئی تو اس نے ایک بار پھر ہاسپٹل جانا شروع کر دیا۔ گھر میں اس نے بچیوں کے لیے ایک عورت رکھ لی تھی جو اس کی غیر موجودگی میں ان دونوں کو سنبھالتی تھی۔ السلام علیکم پاپا، کیسے ہیں آپ؟ اس دن شام کو میس آتے ہی اس کے والد کا فون آ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کل راولپنڈی آ جاؤ۔ ان کا لہجہ حسن کو بہت عجیب لگا تھا۔ کیا بات ہے پاپا، خیریت تو ہے؟ وہ کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں خیریت ہے، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کل صبح لاہور سے روانہ ہو جاؤ۔ لیکن پاپا اس طرح اچانک چھٹی ملنا تو مشکل ہے۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ ہے۔ میں بات کر چکا ہوں، تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، خدا حافظ۔ اس کے والد نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ کچھ پریشان ہو گیا تھا، پہلی بار وہ اسے اس طرح بلا رہے تھے۔ آخر ایسی کیا بات ہے جس کے لیے مجھے اس طرح بلایا جا رہا ہے؟ وہ ساری رات اسی ششوپنج میں رہا تھا۔ دوسری صبح سنبل کو مطلع کرنے کے بعد وہ راولپنڈی روانہ ہو گیا تھا۔ شام کو جب وہ راولپنڈی پہنچا تو اس کے پاپا اس وقت تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ اس کی ممی بھی کسی فنکشن میں گئی ہوئی تھی۔ وہ ان کا انتظار کرتا رہا۔ رات کے کھانے سے کچھ دیر پہلے اس کی امی گھر آ گئی تھی۔ حسن کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ پتہ نہیں پاپا نے کسی کام کے لیے بلوایا ہے، اس نے ماں کے استفسار پر بتایا تھا۔ تمہارے پاپا بھی بس کمال کرتے ہیں، انہیں تو بس آرڈر دینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ پتہ نہیں اب تمہیں کس لیے اتنے شارٹ نوٹس پر بلوایا ہے، اس کی ممی نے اس کی بات سن کر کہا تھا۔ رات کا کھانا ابھی میز پر لگ رہا تھا جب جنرل بابر کریم گھر آ گئے تھے۔ حسن سے وہ جس طرح ملے تھے اسی انداز نے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ کھانا بعد میں بھی کھایا جا سکتا ہے، تم اس وقت میری اسٹڈی میں آ جاؤ، انہوں نے اوپر جاتے ہوئے اسے ہدایت دی تھی۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے اوپر آ گیا۔ بیٹھو، انہوں نے اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بابر کریم اسٹڈی ٹیبل کے دوسری طرف کتابوں کی شیلف کے پاس چلے گئے تھے۔ لاہور میں کیسا وقت گزر رہا ہے؟ اسے ان کا لہجہ ایک بار پھر عجیب لگا تھا۔ اچھا گزر رہا ہے، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ صرف اچھا؟ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ اس کی بے چینی اب بڑھ گئی تھی۔ کیا سرگرمیاں ہیں وہاں تمہاری؟ وہی جو یہاں تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے رہے تھے۔ یہ سنبل کون ہے؟ اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بول نہیں سکا، پھر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ سنبل دوست ہے ایک۔ صرف دوست؟ ہاں، کلب چلے جاتے ہیں یا فلم دیکھنے اکٹھے چلے جاتے ہیں، اس نے لاپرواہی سے کہنے کی کوشش کی۔ بس یا کچھ اور بھی؟ وہ اب بھی اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک بار پھر لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر اسٹڈی ٹیبل کی دراز سے ایک فائل نکال کر اس کے آگے پھینک دی۔ اسے کھولو اور اس میں موجود کاغذات کو دیکھو، انہوں نے سرد آواز میں کہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک سامنے پڑی فائل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ہمت کر کے اسے کھول لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا تھا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سنبل اور اس کا نکاح نامہ اس کے سامنے موجود تھا۔ فائل میں کچھ دوسرے کاغذات بھی موجود تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ لرزتے ہاتھوں سے انہیں دیکھنا شروع کیا۔ پچھلے سال میں مختلف مواقع پر لی جانے والی چھٹیوں کی درخواستیں اس کے سامنے موجود تھیں، اور اس میں رابیل اور جویریہ کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی تھے۔ جس کلینک میں ان کی پیدائش ہوئی تھی وہاں کا ایک سرٹیفکیٹ بھی تھا جس پر اس نے باپ کی حیثیت سے سائن کیے ہوئے تھے۔ اس نے فائل بند کر کے میز پر رکھ دی۔ اتنی ہمت اس میں نہیں رہی تھی کہ وہ اب باپ کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم کیا کرتے ہو مجھے کچھ خبر نہیں۔ تم نے سوچا باپ راولپنڈی میں ہے، تم لاہور میں ہو، جو چاہو کر لو گے، مجھے کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، کس سے ملتے رہے ہو، کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو، یہ سب میرے علم میں تھا، لیکن صرف اس لڑکی کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چل سکا، اور جب پتہ چلا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو اس سارے معاملے کے بارے میں؟ کوئی تازہ جھوٹ، کوئی نیا بہانہ،
کوئی بیکار جواز؟ ان کی آواز اب تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ میں نے تمہیں کبھی لڑکیوں سے دوستی سے نہیں روکا، لیکن اس دوستی کو صرف دوستی تک ہی رہنا چاہیے تھا۔ تم نے کیا سوچ کر اس سے شادی کی تھی؟ ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کسی نے ایسی حرکت نہیں کی۔ اور تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ کیا چیز ہو تم؟ اس خاندان کا نام الگ کر دوں تو اوقات کیا ہے تمہاری؟ چند ہزار تنخواہ پانے والا ایک معمولی کیپٹن۔ اب بابر کریم کا پارا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس پر چلا رہے تھے اور اس کی رگوں میں جیسے خون منجمد ہو رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک اس پر چلاتے رہے تھے، پھر خاموش ہو گئے تھے۔ گلاس میں جگ سے پانی ڈال کر انہوں نے پانی پیا تھا، پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح فک چہرے کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے دراز سے کچھ اور کاغذات نکال کر اس کے سامنے پھینک دیے تھے۔ اس نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ ان کاغذات پر سائن کر دو۔ کمرے میں بابر کریم کی سرد آواز گونجی تھی۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لیکن پاپا، ان بچیوں کا کیا؟ اس نے ہمت کر کے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ جنرل بابر کریم نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ اس لڑکی کا مسئلہ ہے، تم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ اس نے تمہیں ٹریپ کر کے اس خاندان میں آنے کی کوشش کی ہے، اسے کچھ تو سزا ملنی چاہیے۔ ان کا لہجہ قطعی تھا۔ مگر پاپا، پھر بھی ان بچیوں، مجھے تمہاری اگر مگر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ان بچیوں کو اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہو؟ اور ایسا کرنے کے بعد تم سے شادی کون کرے گا؟ 2 بچیوں کے باپ سے؟ کون سا اچھا خاندان تمہیں اپنی بیٹی دے گا؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ مگر تم سوچنے کے قابل ہی کہاں ہو؟ تم پر تو عشق و عاشقی کا بھوت سوار ہے نا؟ اولاد پالنا چاہتے ہو تم، یہ کر ہی نہیں سکتے ہو، اس لیے انہیں رہنے دو۔ ان کی ماں ان کا کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ تم ان پیپرز پر سائن کرو یا پھر یہ گھر چھوڑ دو۔ تمہارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ حسن نے ایک نظر ان کو دیکھا اور پھر رائٹنگ ٹیبل سے پین اٹھا کر خاموشی سے ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اب تم دوبارہ کبھی اس عورت سے نہیں ملو گے۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ اینڈ گو اوے، ایڈیٹ۔ اس نے اپنے باپ کو کہتے سنا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ حسن کے راولپنڈی جانے کے دوسرے دن وہ معمول کے مطابق ہاسپٹل آئی تھی، جب اچانک اسے آفس طلب کیا گیا تھا اور وہاں ایک شو کا نوٹس اس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وہ نوٹس پا کر جتنی پریشان ہوئی تھی، اسے پڑھ کر اس سے زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ اس کے خلاف کچھ سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے تھے اور اسے 1 ہفتے کے اندر اپنی صفائی دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایسا نہ کرنے کی صورت اسے لیٹر آف تھینکس دے دیا جاتا، جس کا مطلب ملازمت سے مکمل طور پر علیحدگی ہوتا اور پینشن اور اپنے دوسرے واجبات کی اہل بھی نہ ٹھہرتی۔ وہ پریشانی کے عالم میں گھر آئی تھی۔ حسن کی چھٹی 2 دن کی تھی، اسے اگلے دن واپس آنا تھا۔ اس سے بات کیے بغیر وہ اگلا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ جب ہاسپٹل سے واپس گھر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ حسن گھر آیا تھا اور اپنی چیزیں پیک کر کے لے گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے فون کیا تھا مگر اس کا نام پوچھے بغیر آپریٹر نے کہا کہ حسن دانیال وہاں نہیں ہے، وہ کہیں گئے ہیں اور رات کو دیر سے واپس آئیں گے۔ اس نے آپریٹر سے کہا تھا کہ وہ حسن دانیال کو کہے کہ سنبل نے فون کیا تھا، وہ ان سے ملنا چاہتی تھی۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا تھا۔ حسن کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار اس کی اس اچانک ناراضگی کا سبب کیا تھا۔ اگلے روز وہ صبح میس چلی گئی تھی۔ ریسیپشن پر اس نے اپنا نام تعارف کروا کر حسن سے ملنے کا مطالبہ کیا تھا۔ آپ بیٹھیں، وہ کچھ دیر میں آتے ہیں۔ آپریٹر نے اس سے فون پر بات کرنے کے بعد سنبل سے کہا تھا۔ وہ وزٹر روم میں بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ یونیفارم میں ملبوس اس کے سامنے تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نے سنبل کو ہولا دیا تھا۔ وہ حسن دانیال نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ اس کے چہرے پر پہچان یا شناسائی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں تم سے آج آخری بار مل رہا ہوں اور میں اس کے بعد دوبارہ کبھی تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں ڈیورس دے چکا ہوں۔ چند دنوں تک پیپرز تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔
سنبل کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اسے کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ تم کیا کہہ رہے ہو حسن؟ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ میں یہ کر چکا ہوں اور اب میں دوبارہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، اس نے ایک بار پھر کہا تھا۔ تم نے رابیل اور جویریہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تم ان کے باپ ہو؟ کوئی چیز اس کی آنکھوں سے بہنے لگی تھی۔ میں ان کا باپ ہوں، نہ میں ان کے بارے میں سوچا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، مجھے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ تمہاری ضد تھی، تم انہیں رکھ سکتی ہو۔ وہ بے حد پرسکون تھا۔ حسن، تم مجھے اور اپنی بیٹیوں کو اس طرح کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ میں تم لوگوں کو چھوڑ چکا ہوں۔ تم سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ مگر مرد ایسی غلطیاں کرتا ہی رہتا ہے۔ میں اب سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ رہ کر میں معذور ہو جاؤں گا، آگے نہیں جا سکوں گا، اس لیے میں نے تم لوگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ مجھے تم سے محبت نہیں تھی، وہ ایک وقتی جنون تھا۔ اینی وے، میں امید کرتا ہوں تم دوبارہ مجھے تنگ نہیں کرو گی۔ سنبل نے اس بار اسے روکنے یا کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر کیپ پہن کر وزٹرز روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے آنسو تھم چکے تھے۔ بہت دیر تک وہ بے حس و حرکت وزٹرز روم میں بیٹھی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ صبح کے 8 بجے دنیا اتنی تاریک لگ رہی تھی کہ اس کے لیے راستہ ڈھونڈنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ 3 دفعہ وہ غلط راستے پر مڑ گئی، پھر چلتے چلتے وہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سب ایک غلطی تھا، مگر مرد ایسی غلطیاں کرتا ہی رہتا ہے۔ میں اب سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں۔ اس کے کانوں میں بار بار ایک ہی جملہ گونج رہا تھا۔ مجھ سے شادی ایک غلطی تھی، رابیل اور جویریہ ایک غلطی تھی، اور کیا کچھ غلط تھا یہ تم نے مجھے نہیں بتایا حسن دانیال۔ وہ سڑک پر آتی جاتی اکا دکا ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس شخص کو نہیں جانتی، تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ وہ آوارہ ہے، اس کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے۔ اس کے کانوں میں اپنے بھائی کی آواز گونج رہی تھی۔ آگے اسے کیا کرنا تھا وہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر آنے پر ایک اور خبر اس کی منتظر تھی۔ ایک آدمی آیا تھا، یہ چٹ دے گیا ہے، کہہ رہا تھا حسن صاحب کے والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کل 10 بجے اس پتے پر آ جائیں۔ بچیوں کو سنبھالنے والی عورت نے اس کے آتے ہی اسے ایک چٹ دی تھی۔ اس نے غائب دماغی کے عالم میں اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کینٹ کے ہی ایک بنگلے کا ایڈریس تھا۔ اب اور کیا باقی رہ گیا ہے، اس نے سوچا تھا۔ آج اس نے روز کی طرح آ کر ان دونوں کو پیار نہیں کیا تھا۔ وہ بیبی کارٹ کے پاس آ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں سو رہی تھیں۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں ان کا باپ ہوں، نہ میں نے ان کے بارے میں سوچا ہے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ تمہاری ضد تھی، تم انہیں رکھ سکتی ہو۔ باجی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آیا نے اندر آ کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ آیا تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ نہیں، بس دروازہ بند کر دو، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، اگر ان دونوں میں سے کوئی اٹھے تو تم اسے آ کر لے جانا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن وہ 10 بجے اس بنگلے پر پہنچ گئی تھی۔ ملازم نے اسے برآمدے میں بٹھایا تھا اور پھر کچھ دیر بعد آ کر اندر لے گیا۔ وہ اندر ڈرائنگ روم میں گئی تھی۔ میں جنرل بابر کریم ہوں، حسن دانیال کا باپ، بیٹھو۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اس کے سلام کا جواب دیے بغیر اپنا تعارف کروایا تھا۔ وہ اس صوفے پر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے تو تم ان کاغذات کو دیکھ لو، حسن نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے پڑی ہوئی میز پر رکھے ہوئے کچھ کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ وہ انہیں ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کر سکی۔ تمہارا حق مہر 60,000 طے کیا تھا حسن نے۔ حسن 60,000 دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں دے سکتا ہوں، لیکن دوں گا نہیں، کیونکہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ معاملہ تو کلیئر ہو گیا۔ تمہیں یہاں میں نے کچھ دوسرے معاملات طے کرنے کے لیے بھی بلایا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تمہارے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے وہ میرے کہنے پر شروع کی گئی ہے۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر انہیں دیکھتی رہی۔
اگر تم یہ چاہتی ہو کہ یہ انکوائری ختم ہو جائے تو اس کے بدلے میں تمہیں میری کچھ شرائط ماننی پڑیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج کے بعد تم کبھی کسی سے یہ نہیں کہو گی کہ حسن کے ساتھ تمہاری شادی ہوئی تھی یا تم اسے جانتی ہو۔ دوسری بات یہ کہ تم اپنی بچیوں کے ناموں کے ساتھ حسن کا نام کبھی استعمال نہیں کرو گی۔ وہ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے رک گئے تھے۔ میں ایسا ضرور کروں گی، مجھے انکوائری کی پرواہ نہیں ہے، جاب سے نکال دیا جاتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن میں اب یہ سب کو بتاؤں گی کہ آپ کے بیٹے نے اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ حسن کو مکھن سے بال کی طرح نہیں نکال سکتے۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ وہ میری بیٹیوں کا باپ ہے۔ میں کورٹ میں جاؤں گی۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں اسے دیکھتے رہے تھے، یوں جیسے اس کا یہ رد عمل ان کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ دیٹس گڈ، میں نے بھی اسی نظریے کے پیش نظر تمہیں یہاں بلوایا تھا۔ تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حسن سے تمہاری شادی ہوئی ہے۔ وہ ان کی بات پر کچھ مشتعل ہو گئی تھی۔ میرے پاس نکاح نامے کی کاپی ہے، اس نے کہا تھا۔ نہیں ہے۔ حسن تمہارے گھر سے آتے ہوئے وہ کاپی شادی کی تصاویر اور ایسے تمام کاغذات لے آیا تھا جس سے تم دونوں کی شادی کا پتہ چل سکتا ہے۔ وہ سن ہو گئی تھی۔ جس آدمی نے تمہارا نکاح پڑھایا تھا اس کے پاس بھی تمہاری شادی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ویسے بھی تم اسے ڈھونڈ بھی نہیں سکتی۔ جس کلینک میں تمہاری بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تھی وہاں سے بھی ریکارڈ غائب ہو چکا ہے اور ان کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی میں منگوا چکا ہوں۔ تمہیں وہاں بھی ان کی پیدائش کو دوبارہ رجسٹر کروانا پڑے گا۔ ان سب چیزوں کے بغیر تم کیسے ثابت کرو گی کہ حسن سے تمہاری شادی ہوئی تھی اور وہ تمہاری بیٹیوں کا باپ ہے؟ کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ بہرحال تم ایسا کرنا چاہتی ہو تو ضرور کرو۔ تمہارے خلاف تو انکوائری ہو ہی رہی ہے، اس کے نتیجے کا تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ہاں، تمہارا ایک بھائی بھی تو ہے، عمر جعفر نام ہے نا اس کا؟ لیفٹیننٹ عمر جعفر، بھاورپور میں ہوتا ہے، بلوچ ریجیمنٹ یونٹ نمبر۔ وہ روانی سے اس کے بھائی کے تمام کوائف بتاتے گئے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے خلاف بھی کوئی انکوائری شروع ہو جائے؟ وہ پہلی بار صحیح معنوں میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ اسے اپنا وجود کسی آکٹوپس کے شکنجے میں لگ رہا تھا۔ تم طے کرو، کیا چاہتی ہو؟ اپنی بچیوں کے لیے حسن دانیال کا نام جو تمہیں مل نہیں سکتا، یا پھر اپنے اور اپنے بھائی کے کیریئر کا تحفظ جو تمہیں مل سکتا ہے؟ بولو، کیا چاہتی ہو؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی لگی تھی۔ 10 منٹ دیتا ہوں، سوچ لو۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص رحم نام کے ہر جذبے سے عاری تھا۔ تو کیا میں اپنی بیٹیوں کو ان کے باپ کے نام کے بغیر پالوں گی؟ اور اگر یہ نہ کروں تو کیا اپنے بھائی کا کیریئر تباہ کر دوں جس کے لیے میں نے 14 سال محنت کی تھی؟ اور اب جب تو کیا میں اس کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین کھینچ لوں؟ مگر رابیل اور جویریہ کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں باپ کے نام کے بغیر رہیں؟ حسن کا نام نہیں تو انہیں اور کس کا نام دوں؟ اور جاب کا کیا ہوگا؟ جاب سے نکالی جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ کیا کروں گی؟ اس شادی پر ہمیں اعتراض اس لیے ہے کیونکہ تم اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو۔ آپ اس آدمی کو نہیں جانتی، یہ آپ کو خوار کر دے گا۔ یہ گھر بسانے والا بندہ نہیں ہے۔ میں ان کا باپ ہوں، نہ میں ان کے بارے میں سوچا ہے۔ تم سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مرد ایسی غلطیاں کرتا ہی رہتا ہے۔ میں اب سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں۔ اس کے دماغ میں آوازوں کا ایک ہجوم تھا۔ بہت سے چہرے بار بار اس کے سامنے آ رہے تھے۔ عمر کا چہرہ، امی کا، رابیل اور جویریہ کا، حسن کا، بابر کریم کا اور اس کا اپنا چہرہ۔ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں بے پناہ طاقت تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہہ رہا ہے وہ کروا سکتا ہے اور اسے ایک راستہ چننا تھا۔ 8 منٹ بعد اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے، میں بچیوں کو حسن کا نام نہیں دوں گی۔ میں اس سارے معاملے کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے طلاق کے کاغذات اٹھانے چاہے۔ یہ تمہارے نہیں ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اسے حسن کی کار گیرج میں نظر آئی تھی۔ تو وہ بھی یہی تھا؟
اور پھر بھی وہ گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ حسن سے شادی میری غلطی تھی، سزا بھی مجھے بھگتنا چاہیے، میرے گھر والوں کو نہیں، رابیل اور جویریہ کو نہیں، ان میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ قصور میرا تھا، میں نے اعتبار کیا تھا، میں نے ضد کی تھی، فریب میں آئی تھی، میں چہرے نہیں پہچان سکی تھی، میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھے تھے، میں نے گھر والوں کو غلط سمجھا تھا، جھوٹا سمجھا تھا، اور میری سزا یہ ہے کہ میں اپنی باقی زندگی خوابوں کے بغیر گزاروں، ٹھوکریں کھا کر خالی دل کے ساتھ۔ وہ سڑک پر چلتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد اس کے خلاف انکوائری کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ اس پر بہت سے الزامات صحیح پائے گئے تھے اور ان کی بنا پر اسے ڈیموٹ کر دیا گیا تھا، مگر اس کی طویل سروس اور اچھی کارکردگی کی وجہ سے اسے ملازمت سے نہیں نکالا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر میجر سے کیپٹن بن گئی تھی۔ چند ہفتوں بعد اس کی ٹرانسفر کراچی کرا دی گئی تھی۔ ممی، آخر اتنی جلدی کیوں ہے آپ کو؟ حسن ویکینڈ پر راولپنڈی آیا ہوا تھا۔ جلدی مجھے نہیں ہے، تمہارے پاپا کو ہے، تم اس سلسلے میں ان سے بات کرو۔ حسن ماں کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ ویسے بھی تمہارے پاپا تمہیں 5-6 ماہ دے تو رہے ہیں، اور یہ کافی وقت ہے، تم سوچ لو اور اپنی پسند ہمیں بتا دو، ورنہ پھر میں تمہیں کچھ لڑکیاں دکھا دوں گی۔ اس کی ممی اپنا منصوبہ بتاتی جا رہی تھی۔ شادی کب تک کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اس نے ماں سے پوچھا تھا۔ وہ تو تم پر ہے، تم کب کرنا چاہتے ہو؟ ویسے تمہارے پاپا چاہتے ہیں پہلے تمہاری انگیجمنٹ کر دیں، پھر چند ماہ بعد تمہاری شادی کر دیں گے۔ یعنی اسی سال کے اندر آپ میری آزادی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے اپنی ممی سے کہا تھا۔ تمہارے پاپا کی شادی 23 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، تمہیں تو بہت چھوٹ دی ہے، تمہاری شادی تو تقریباً 26 سال کی عمر میں ہوگی، اتنے سال کی آزادی کافی نہیں ہے؟ اس کی ممی کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، میں چند ماہ تک آپ کو اپنی پسند بتا دوں گا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اب پلیز چائے منگوا دیں، میں واقعی بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، چہرے پر بے حد اطمینان تھا۔